बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा अस्सलाम वालेकुम। मैं खुर्रम रज़ा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उर्दू क्लास विद खुर्रम। हाजिर हूँ आज नए उन्वान के साथ। आज का हमारा उन्वान 11वीं जमात की गुलज़ार उर्दू से अफसाना बाबा नूर। बाबा नूर इसके मुसन्निफ हैं अहमद नदीम कासमी। इस सबक की आधी मश्क हम एक और लेक्चर में कर चुके हैं। आज इस सबक की मश्क के बकिया सवालात, इसमें इक्तबासात की तशरीह, अफसाने का खुलासा और अफसाने का मरकजी ख्याल, इस लेक्चर में इंशाअल्लाहुल अजीज हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ने से पहले वो दोस्त, वो तलबा जो मेरे चैनल पर नए हैं, उनसे गुजारिश है कि मेरा चैनल उर्दू क्लास विद खुर्रम सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक वक्तन फवक्तन पहुंचती रहे। बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। ये बस अफसाना किताब से ले गया स्क्रीनशॉट, जिसमें मश्क में जो है वो सवाल नंबर 2 ये पढ़ेंगे, सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4, ये 3 सवालात हैं और बकिया सवालात हम दूसरी वीडियो में हम कर चुके हैं। सवाल नंबर 2, दर्ज झेल इक्तबासात की तशरीह बहवालाए सियाको सबाक कीजिए। ठीक है, हवाला भी देना है और इसका सियाको सबाक भी, दोनों चीजें। इबारत अलिफ है, फिर वो बोला, हंसो नहीं बच्चों, ऐसी बातों पर हंसा नहीं करते, अल्लाह ताला की जात बेपरवाह है। हवाला है, पेशे नजर इबारत अहमद नदीम कासमी के अफसाने बाबा नूर से ली गई है, जो उनकी तसनीफ बाज़ारे हयात से माखूज है। सियाको सबाक होगा इस इबारत का। तशरीह तलब इबारत से पहले जब बाबा नूर डाकखाने की तरफ जा रहे थे तो एक बच्चे के पूछने पर बाबा नूर ने कहा कि डाकखाने जा रहा हूं। जब बच्चे ने पूछा कि कहाँ जा रहे हैं बाबा जी, तो उन्होंने कहा कि डाकखाने जा रहा हूं। ये सुनकर बच्चे खिलखिलाकर हंस पड़े। इस इबारत के बाद मौलवी कुदरतुल्लाह बच्चों को खामोश कराकर चले जाते हैं या चले गए। ये था सियाको सबाक। बढ़ते हैं तशरीह की तरफ। तशरीह अलिफ है, इबारत में बयान किया गया है कि बाबा नूर जो अपने जवान बेटे की वफात के बाद कुछ पागल से हो गए थे, हस्बे मामूल अपने बेटे की चिट्ठी का पूछने डाक खाने की तरफ जा रहे थे तो गली में खेलते शरारती बच्चे उन पर जुमले कसकर हंस रहे थे। पास खड़े मौलवी कुदरतुल्लाह साहब ने बच्चों को समझाया कि बच्चों, ऐसी बातों पर नहीं हंसते, अल्लाह ताला नाराज होते हैं। वो जात बड़ी बेपरवाह है, न जाने कब किसको किसी आजमाइश में डाल दे। ये बेचारे भी एक इम्तिहान में से गुजर रहे हैं, इन पर मत हंसा करें। ये थे इक्तबास नंबर 1 की तशरीह। बढ़ते हैं इक्तबास बे की तरफ। इक्तबास बे, बाबा नूर जो कुछ दूर गया था पलट कर बोला, डांट क्यों रहे हो बच्चे को, ठीक ही तो कहता है, डाकखाने ही तो जा रहा हूं। हवाला जो हमने इक्तबास अलिफ में दिया था वही आप लोग यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। सियाको सबाक इसका थोड़ा सा मुख्तलिफ है। तशरीह तलब इबारत से पहले
جب بابا نور ڈاک خانے کی طرف جا رہے تھے تو ایک بچے کے پوچھنے پر بابا نور نے کہا کہ ڈاک خانے جا رہا ہوں۔ یہ سن کر بچے کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ اس بارت کے بعد بابا نور گاؤں سے نکل کر کھیتوں میں پہنچے۔ گندم کے کھیت میں ایک لڑکی جو بڑی مہارت سے گھاس کاٹ رہی تھی، اس لڑکی نے بابا نور کو لسی کا کٹورا دیا۔ ٹھیک ہے، یہ تھا سیاق و سباق اقتباس بے کا۔ تشریح کی طرف بڑھتے ہیں۔ تشریح ہے، پیش نظر عبارت میں بیان کیا گیا ہے کہ جب بابا نور ڈاک خانے کی طرف رواں دواں تھے تو بچے ان پر یہ 2 دفعہ لکھا گیا، تو بچے ان پر یہ جملہ کس کر تڑاک سے تالیاں بجا بجا کر ہنستے کہ بابا نور ڈاک خانے چلے۔ ٹھیک ہے، تو بچے، ایک منٹ میں یہاں پر صحیح کر دیتا ہوں۔ جی، تو یہ درست کر دیا ہے۔ تو بچے ان پر یہ جملہ کس کر تڑاک سے تالیاں بجا بجا کر ہنستے کہ بابا نور ڈاک خانے چلے۔ کوئی بھی نوجوان بچوں کی اس شرارت پر بچوں کو ڈانٹ کر وہاں سے بھگا دیتا۔ کوئی بھی نوجوان موجود ہوتا تو وہ بچوں کی اس شرارت پر انہیں ڈانٹ کر بھگا دیتا تھا، انہیں منع کر دیتا تھا۔ اس پر بابا نور نہایت شفقت بھرے انداز میں ان سے کہتے، بچوں کو ڈانٹ کیوں رہے ہو؟ صحیح تو کہہ رہے ہیں، میں ڈاک خانہ ہی تو جا رہا ہوں۔ یہ تھے اقتباس بے کی تشریح۔ بڑھتے ہیں اگلے اقتباس کی طرف۔ جی، اقتباس جیم ہے، اس کا رنگ فک ہو گیا اور وہ بجھی ہوئی آواز میں بولا، بابا نور آ رہے ہیں۔ سیاق و سباق، تشریح طلب عبارت سے پہلے جب بابا نور ڈاک خانے کی طرف جا رہے تھے تو ایک بچے کے پوچھنے پر بابا نور نے کہا کہ ڈاک خانے جا رہا ہوں۔ اس عبارت کے بعد بابا نور جب ڈاک خانے پہنچ کر منشی سے ڈاک کے بارے میں پوچھتے ہیں اور ہمیشہ کی طرح نا میں جواب پا کر چپ چاپ واپس چلے آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تھا سیاق و سباق۔ بڑھتے ہیں تشریح کی طرف۔ تشریح ہے، پیش نظر عبارت میں بیان کیا گیا ہے کہ جب ڈاک خانے کا منشی لوگوں کے درمیان بیٹھا کام کے ساتھ ساتھ ان سے باتیں بھی کر رہا تھا تو اس کی نظر سامنے آتے بابا نور پر پڑی اور اس پر ہی جم کے رہ گئی۔ اس کے چہرے سے ہنسی ایک دم غائب ہو گئی۔ وہ افسردہ ہو کر کہنے لگا کہ بابا نور آ رہا ہے۔ منشی کہنے لگا کہ اپنے جوان بیٹے کی موت کے صدمے سے کچھ پاگل سا ہو گیا ہے اور 10 سال سے چکر لگا رہے ہیں کہ شاید اس کے بیٹے کی چٹھی آئی ہو۔ سرکار کی وہ چٹھی خود میں نے ہی اسے پڑھ کر سنائی تھی، یا حالانکہ یہاں پہ لگا سکتے، حالانکہ سرکار کی وہ چٹھی خود میں نے ہی اسے پڑھ کر سنائی تھی، جس میں اس کے بیٹے کی موت کی خبر تھی کہ وہ برما جنگ میں ایک گولے کا نشانہ بنے۔ یہ تھا سوال نمبر 2 اقتباسات کی تشریح۔ اب ہم بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال ہے جی، خلاصہ اس افسانے کا۔ بابا نور احمد ندیم قاسمی کا ایک دیہاتی ماحول کا افسانہ ہے۔ بابا نور جو اس افسانے کے مرکزی کردار ہیں، اپنے جوان بیٹے کی موت کے صدمے سے ذہنی توازن کھو بیٹھے اور کچھ پاگل سے ہو گئے۔ ٹھیک ہے، وہ حسب معمول اپنے بیٹے کی چٹھی کا پوچھنے جا رہے تھے یا ڈاک خانے جا رہے تھے۔ بابا نور جہاں سے گزرتے وہاں کھیلتے بچے ان پر جملہ کس کر ہنس پڑتے
اور پاس کھڑے نوجوان ان بچوں کو ڈانٹ کر بھگا دیتے۔ مولوی قدرت اللہ صاحب نے بھی بچوں کو سمجھایا کہ ان پر ہنسو نہیں، ایسی باتوں پر ہنسا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی ذات ناراض ہوتی ہے۔ بابا نور گاؤں سے نکل کر کھیتوں میں پہنچے۔ کھیتوں میں گندم کی فصل کھڑی تھی۔ بابا نور جو ایک حساس اور درد مند انسان تھے، وہ کھیتوں کی پگڈنڈی، یہاں پر کیفیتوں لکھا گیا ہے، کھیتوں کی پگڈنڈی پر نہایت احتیاط سے چل رہے تھے۔ گندم کی فصل میں ایک لڑکی بڑی مہارت سے گھاس کاٹ رہی تھی۔ جب بابا نور نے اس لڑکی کو اس مہارت سے گھاس کاٹتے دیکھا تو اس کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے۔ بولے، بھئی کمال ہے۔ بابا نور نے دور ہی سے کسانوں کو مخاطب کیا، یہ لڑکی بالکل مداری ہے، ٹھیک ہے، یہ لڑکی بالکل مداری ہے، اتنی لمبی درانتی چلا رہی ہے، چپے چپے پر گندم کا پودا اگ رہا ہے، لیکن درانتی گھاس کاٹ لیتی ہے اور گندم کو چھوتی تک نہیں۔ بابا نور پوچھنے لگے، یہ کس کی بیٹی ہے اور گندم کو چھوتی تک نہیں؟ بابا نور پوچھنے لگے، یہ کس کی بیٹی ہے؟ چار کسان جو پگڈنڈی پر بیٹھے حقہ پی رہے تھے، ان میں سے ایک بولا کہ میری ہے بابا۔ لڑکی کے باپ نے پوچھا، کہاں چلے بابا، کہاں چلے؟ انہوں نے کہا، ڈاک خانے جا رہا ہوں۔ یہ سن کر چاروں خاموش ہو گئے۔ ابھی بابا نور کچھ آگے ہی بڑھے تھے کہ لڑکی نے پوچھا، لسی پیو گے بابا؟ گاؤں سے نکلنے کے بعد پہلی بار مسکرایا، کہنے لگے، پی لوں گا، ٹھیک ہے۔ لڑکی نے بیری کے تنے کے پاس رکھے بڑے برتن سے لسی کا کٹورا بھرا اور جلدی سے بابا نور کو آ کر تھما دیا۔ بابا نور نے ایک ہی سانس میں سارا کٹورا پی لیا اور لڑکی کو دعائیں دیتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ ڈاک خانے کا منشی مدرسے کے برآمدے میں، ٹھیک ہے، ڈاک خانے کا منشی مدرسے کے برآمدے میں بیٹھا روزانہ کے فارم بھر رہا تھا، ساتھ میں پاس بیٹھے لوگوں کو کراچی شہر کے بارے میں آگاہی فراہم کر رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر سامنے آتے بابا نور پر پڑی تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور دھیمی آواز میں بولا، بابا نور آ رہے ہیں۔ سب کے سب خاموش ہو گئے۔ برآمدے میں پہنچ کر بابا نور نے ہمیشہ کی طرح ایک ہی سوال پوچھا، ڈاک آ گئی منشی جی؟ ڈاک آ گئی منشی جی؟ منشی کہنے لگا، آ گئی بابا جی، مگر آپ کے بیٹے کی چٹھی نہیں آئی۔ بابا نور نہیں میں جواب سن کر چپ چاپ چلا آیا۔ منشی کہنے لگا، 10 سال سے بابا نور اسی طرح آ رہا ہے، بس یہی سوال پوچھتا ہے اور یہی جواب لے کر چلا جاتا ہے۔ مطلب جو انہوں نے سوال پوچھا بابا نور نے اور جو منشی جواب دیتے ہیں نہیں آئی، تو یہی جواب لے کر چلا جاتا ہے۔ اس بیچارے کو یاد نہیں ہے کہ وہ سرکاری چٹھی یا سرکار کی چٹھی میں نے ہی اسے پڑھ کر سنائی تھی، جس میں خبر تھی کہ بابا کا بیٹا برما میں بم کے گولے کا شکار ہو چکا ہے۔ دوستو، اگر آج کے بعد وہ پھر سے میرے پاس یہی پوچھنے آیا تو مجھے پاگل کر جائے گا، یہ مجھے بھی پاگل کر جائے گا۔ یہ تھا سبق کا خلاصہ۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف، یعنی مرکزی خیال کی طرف۔ مرکزی خیال ہے، اس سبق کا مرکزی خیال یہ ہے کہ افسانے کا مرکزی کردار بابا نور، جو اپنے جوان بیٹے کی وفات کے بعد ذہنی کیفیت متاثر ہونے پر
دیوانہ وار اپنے بیٹے کی چٹھی کے انتظار میں ڈاک خانے کے چکر لگاتے تھے، ٹھیک ہے، کیونکہ پاگل سے ہو گئے تھے اپنے بیٹے کے موت کے صدمے کی وجہ سے، اور اسی اس میں رہتے تھے کہ شاید میرے بیٹے کی کوئی چٹھی آئی ہو، کیونکہ وہ ہو سکتا ہے کہ آرمی وغیرہ میں ہو، کیونکہ جنگ میں جو ہے شہید ہو گئے تھے، اسی وجہ سے وہ ان کی چٹھی اکثر آتی رہتی تھی اور وہ لینے جاتے تھے، اب بھی اسی انتظار میں تھے شاید کوئی ان کی چٹھی آئی ہو۔ حالانکہ ان کا بیٹا برما میں دوران جنگ شہید ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، اب یہ چیز حالانکہ ان کا بیٹا برما میں دوران جنگ شہید ہو گیا تھا۔ ایسے واقعات اور حادثات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اولاد کی جدائی کیسے والدین کے لیے زندگی بھر کا روگ بن جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس افسانے میں ایک طرف تو والدین کے اولاد کے لیے جذبات دکھائے گئے ہیں، اور دوسری طرف یہ بات سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ جنگ چاہے دو ملکوں، دو قوموں اور دو قبیلوں کے درمیان ہی کیوں نہ ہو، اس سے متاثر ہونے والا انسان ہی ہے، چاہے جنگ کنہیں کے دو ملکوں کے درمیان ہو، دو قبیلوں کے ہو، دو مذاہب کے ہوں، جو بھی ہو، ان میں جو متاثر ہوتا ہے وہ انسان ہی متاثر ہوتا ہے۔ انسانوں کو چاہیے کہ وہ جنگوں سے دور رہیں تاکہ انسان جنگوں سے پیدا ہونے والے المیوں سے بچ سکیں۔ یہ تھا اس سبق کا مرکزی خیال۔ آج کا ہمارا لیکچر یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے، لائک کیجئے گا، کمنٹ کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا، اور جو دوست ابھی تک ہمارا چینل جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ اردو کلاس وتھ خرم کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیں۔ شکریہ۔